बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अकॉम्प्लिस जिसको शरीक जुर्म कहा जाता है, बतौर गवाह उसकी बयान की क्या शहादती वक़्त होती है, इस हवाले से कानून शहादत आर्डर 1984 आर्टिकल 16 और आर्टिकल 129B हमें कुछ गाइडलाइन दे रहा है। आर्टिकल 16 कहता है कि कोई शरीक जुर्म किसी मुल्ज़म शख्स के खिलाफ, यानी अपने को अक्यूज जिनके साथ मिलकर वो शरीक जुर्म रहा है, उसके खिलाफ शहादत देने का कॉम्पिटेंट है। एक्सेप्शन आ जाती है आगे, मां सवाए ऐसे जुर्म की सूरत में जो कि हद के अंदर आती है। और उसके बाद आर्टिकल 16 कहता है कि कोई कन्विक्शन, सजायाबी जो है किसी मुल्ज़म की, वो इस वजह से नाजायज नहीं हो जाती है कि वो किसी को अक्यूज्ड शरीक जुर्म अकॉम्प्लिस की गैर ताइदी शहादत की वजह से कन्विक्शन हुई है। यानी आर्डर 16 जो है वो शरीक जुर्म को एक की शहादत को काबिले दहाल एडमिसिबल शहादत बना रहा है। और शरीक जुर्म एक ऐसा शख्स होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस जुर्म में मुलव्वस रहा होता है। अब शरीक जुर्म के हवाले से जो कंडीशंस सामने आती हैं वो डिस्कस की गई थी 1995 MLD पेज 1663 के अंदर। अब एक शरीक जुर्म की जो शहादत है वो लायक नहीं है जब तक कि कुछ जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल से वो कोलैबोरेट ना कर रहा हो, तायद ना उसकी हो रही हो। ये बात इंटरप्रेट की हुई 1986 CLC पेज 753 में। और ये आर्टिकल 129B जो कि कहता है कि शरीक जुर्म की जो शहादती बयान है वो काबिल एतबार नहीं है उस वक़्त तक जब तक कि दीगर अहम वाक़यात जो हैं उस वक़ूए के, इस जुर्म के, उससे उसके बयान की कोलैबोरेशन ना हो जाए, उसकी तायीद ना हो जाए। उस वक़्त तक ये जो है वो काबिल कबूल या काबिल एतबार शहादत के तौर पे नहीं लिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कोई शरीक जुर्म जो है वो मजाज कॉम्पिटेंट विटनेस है या नहीं। जहां तक इंग्लिश कॉमन लॉ का ताल्लुक है उस हद तक वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, बल्कि आर्टिकल 16 कानून शहादत आर्डर 1984 कहता है कि उस शरीक जुर्म की गवाही के ऊपर सजा भी दी जा सकती है। और सजा देने के लिए वो अकेला उसका बयान जो है वो काबिल दहाल है और वो काफ़ी है। एक अप्रूवर जो है, सुल्तानी गवाह जिसको कहा जाता है, वो भी एक शरीक जुर्म ही होता है और वो मजाज गवाह होता है। लेकिन पाकिस्तानी कानून जो है इन जराइम के लिए इस असूल से कुछ एक्सेप्शन फराहम कर रहा है कि जो जराइम हदूद के जुमरे में आते हैं, जिनको कुरान शरीफ जो है वाज़ेह तौर पर जुराइम करार दे चुका है, जिनकी सजा कुरान के मुताबिक हुई है और वो काबिल राजीनामा नहीं है, उनमें सरका है, शराब नोशी, जनाकारी, डकैती है, बगावत है, औरत को बदनाम करना है और मुर्तद हो जाना है। और ये जो हदूद की केसेस हैं उनमें शरीक जुर्म की जो गवाही है वो काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ मुसलमान बालक जो है, मर्द गवाहान तज़किया और शहूद के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए जिनके मुतल्लिक अदालत मुतमईन हो कि वो सच्चा मुसलमान है, गुनाह कबीरा से इज्तनाब करता है, वो
جو جرائم حدود کے زمرے میں آتے ہیں وہ ملزم کے خلاف جو ہے مستجوب حد جرائم کے ارتکاب کے متعلق ملزم کے خلاف جو ہے وہ اس میں گواہی جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور شہادت سے ہی کسی مجرم کی جو لائبلٹی ہے اس جرم کی حد تک اور اس جرم کی مطابق اس کا کیا رول تھا اور اس کے مطابق اس کو کیا سزا دی جائے گی، اس کا تعین گواہان اور شہادتوں کے اوپر ہی ہوگا۔ اور ایک گواہ کی جو انڈیپینڈنٹ جو بات ہے، جو اس کا بیان ہے، اگر وہ کوریبوریٹ ہو رہا ہے دوسرے بیانوں کے ساتھ، دوسرے واقعات کے ساتھ، تو دین اس کی شہادت جو ہے، اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ دوسرے بیانات کی نسبت زیادہ ہوگی۔ اور ایک سلطانی گواہ اپنے ساتھیوں کو عدالت کے کٹہرے میں آ کے دھوکہ دے رہا ہے، جو نہ ہی جرم میں ان کے کردار کی بابت مبالغہ آرائی کرتے ہوئے سوچی سمجھی کہانی گڑھتا ہے، اپنا بھی سارا جرم ان کے سر پہ ڈال رہا ہوتا ہے، خود کو وہ بے گناہ کے طور پہ ثابت کر رہا ہوتا ہے، اور گواہی جو وہ دے رہا ہوتا ہے ایک شریک جرم، اس میں اس کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، اپنی سکن بچانے کے لیے وہ اپنا سارا جرم جو ہے، اپنا بھی سارا جرم وہ دوسرے جو اکیوزڈ ہیں ان کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے، اور کسی بھی غیر جانبدار ذرائع سے اگر وہ کوریبوریٹ اس کی شہادت ہو سکتی ہے تو وہ ضرور ہونی چاہیے، اور لیکن صرف اس کی گواہی کی بنا پر سزا سے بے انصافی جو ہے وہ متوقع ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ دوسروں کو سزا یاب کروانے کے لیے وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اور آرٹیکل 129 بھی جو ہے وہ اسی بات کے اوپر زور دے رہی ہے کہ وہ اس کی تائید ہونا لازمی ہے، اور پاکستانی عدالتیں قانونی طور پر اس کی شہادت کی تائید کی پابند نہیں ہوتی ہیں، لیکن قانون کے مطابق تائید مناسب ہوتی ہے، کوریبوریٹ کا ہونا لازمی ہے تاکہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جا سکے، اور ایک شریک جرم جو ہے اس کی شہادت کو قابل ادحال اس وقت تک سمجھا جاتا ہے جب تک اس کی تردید نہ آ جائے۔ اور آرٹیکل 129 بی قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے وہ ایک کنڈیشن رکھ رہا ہے اور پرزپشن آف لا کو کریٹ کر رہا ہے کہ عدالت شریک جرم کی نااہلیت یعنی اس کی جو گواہی ہے اس کو ناقابل ادحال کے طور پہ پرزیوم کر سکتی ہے جب تک دوسری واقعات کے ساتھ اس کی تائید نہ ہو جائے۔ تو یہ بات 1994 سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے میں انٹرپریٹ کی گئی تھی، اور وہ رپورٹ ہوا 1994 SCMR پیج 932 میں۔ اس پر کہا گیا کہ حد کے اندر آنے والے جو جرم ہیں، قصاص کی صورت میں، حد کی صورت میں کسی شریک جرم کی گواہی ہرگز ایڈمیزیبل نہیں ہوتی ہے۔ کسی ایسے جرم کی صورت میں جس کا لازمی نتیجہ تعزیر کی صورت میں ہو، دین شریک جرم کی جو گواہی ہے وہ قابل قبول ہے اور سزا کے لیے بنیاد بن سکتی ہے، بشرطے کہ دوسری اہم جو واقعات ہیں، جو تفصیلات ہیں اس جرم کی بابت، ان سے اس کے بیان کی تائید اور کوریبوریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، ہو رہی ہو، دین وہ قابل ادحال ہونی چاہیے۔ ادروائز قانون کہتا ہے کہ پرزیوم کر لیا جائے کہ وہ اپنی سکن بچانے کے لیے دوسروں کو پھنسا رہا ہے، اور اپنا جرم بھی، اپنے شریک جرم جو دوسرے لوگ ہیں ان کے سر پہ ڈال رہا ہے۔ اب جرم جو حدود کے اندر اور یا قصاص یا ایسے جرائم جو کہ تعزیر کے اندر ہوتے ہیں ان کے درمیان کچھ فرق ہوتا ہے۔ اب حدود میں جو سرکار
شہادت کی قسم یا نوعیت سے انحراف نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسی شہادتوں کے حوالے سے قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے وہ شہادتیں آتی ہیں اور انہی کے مطابق سزا ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تک تعزیر کا تعلق ہے تو سرکار سزا کا جواز پیش کرنے کے لیے شہادت کی قسم اور نوعیت بھی مقرر کر سکتی ہے، لیکن حدود اور قصاص کے کیسز میں نہیں کر سکتی۔ اور جو تعزیر میں آنے والے جرائم ہیں ان میں کسی شریک کے جرم یا وعدہ معاف سلطانی گواہ کی شہادت قابل قبول ہوگی، شرط ایک ہے کہ اس کی دوسرے واقعات کے ساتھ کولیبوریشن ہو رہی ہوگی، اور دین جو ہے وہ انصاف کا تقاضا پورا ہوگا، دین وہ سزا جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہوگی اور وہ سزا جو ہے وہ اس کا جواز باقاعدہ موجود ہوگا۔ اب ایک بات یہ کہی گئی 2002 PLD پیج 152 میں کہ شریک جرم کی جو شہادتی بیان ہے اگر وہ قابل ادحال ہو، اس کی کولیبوریشن ہو رہی ہو، معاملات سے واضح ہو رہا ہو، تو دین اس کے بیان کی وجہ سے جو سزا یابی کی جائے گی، جو کنوکشن کرتے ہوئے سزا دی جا رہی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہوگی اور وہ قانون کے تقاضوں کے مطابق ہوگی۔ اب آرٹیکل 16 کی روح سے یہ اصول وضع کیا گیا ہے کہ حدود جرائم جو ہیں اس کی حد تک شریک جرم کی جو گواہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تعزیر کے اندر جو آنے والے کیسز ہیں ان میں ایک شریک جرم کی جو شہادت ہے وہ قابل قبول ہے، اور آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 129 بھی قانون شہادت آرڈر 1984 جو ہے اس کا مشترکہ اثر یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ شریک جرم کی شہادت پر کسی ملزم کی جو کنوکشن ہے وہ خلاف قانون نہیں کی جا سکتی، تاہم عدالت بطور معمول جو اہم واقعات ہیں ان میں تائیدی شہادت کے بغیر، تائیدی معاملات کے بغیر جو ہے شریک جرم کی جو گواہی ہے اس کو قابل قبول نہیں کرے گی۔ اور شریک جرم ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس نے دوسروں کے ساتھ مل کر جرم کے ارتکاب میں حصہ لیا ہوتا ہے، یا اس جرم کے ارتکاب میں کوئی قدم اٹھایا ہوتا ہے، یا ابیٹمنٹ جس کو اعانت کہتے ہیں مدد کی ہوتی ہے، یا جس کا کسی طریقے کے اندر بھی جو جرم واردات ہے اس کے ساتھ تعلق ہو، اور جو ان واقعات کو بیان کرے جن میں اس نے اور اس کے ساتھیوں نے حصہ لیا ہے وہ باقاعدہ وہاں موجود تھا۔ اور اگر کسی شخص کو واردات کے ہونے کا آلریڈی کوئی بخوبی علم ہو لیکن اس کے بارے میں وہ دانستہ طور پر خاموش رہے تو وہ بھی شریک جرم متصور کیا جائے گا کہ اس کے سامنے یہ جرم ہوا ہے، وہ خود موجود تھا وہاں پہ لیکن وہ خاموش کھڑا رہا ہے، تو وہ قانون کہتا ہے کہ یہ بھی شریک جرم کی ڈیفینیشن کے اندر فال کر دیتا ہے۔ اسی طرح رشوت دینے والا شریک جرم ہوتا ہے، لیکن رشوت کی ادائیگی کا گواہ جو ہے جس کے سامنے وہ دی جا رہی ہوتی ہے وہ شریک جرم نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ جو گواہ ہے ایسی ادائیگی کی بابت جو نیگوسیشن تھی رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے کے درمیان اس میں باقاعدہ کوئی اس نے تعاون نہ کیا ہو۔ رشوت دیتے وقت کسی شخص کی جو موجودگی ہے اسے شریک جرم نہیں بنا دیتی، خواہ اس نے اطلاع نہ بھی دی ہو۔ اینٹی کرپشن کے کیسز کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ اب ایک عورت کو معلوم ہے کہ ملزم اس کے خاوند کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر اس نے یہ بات اپنے خاوند کو نہیں بتائی۔ جب
عدالت میں شہادتوں کی بات آتی ہے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقتول کی بیوی کو قاتل نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس نے اس کے شوہر کو قتل کرنا ہے، لیکن اس نے اپنے خاوند سے یہ بات چھپائی، تو قانون اس بات میں واضح ہو گیا کہ یہ شریک جرم تھی، اس نے وہ بات کو چھپائے رکھا، ایک جرم کمٹ ہونے کے حوالے سے اس کو پتا تھا لیکن اس نے وہ بات کسی کو نہیں بتائی، اور یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ 1936 میں آل انڈیا رپورٹس میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ رپورٹ کیا گیا، پیج 731 کے اوپر اس کو رپورٹ کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ شریک جرم وہ بھی شخص اسی ڈیفینیشن میں آئے گا جس نے کسی ارتکاب جرم کے حوالے سے اتفاق کیا ہو، رضامندی دی ہو، وہ جرم میں برابر حصے دار تصور ہوگا اور شریک جرم کی ڈیفینیشن میں آئے گا۔ ایک مخبر جو ہے وہ شریک جرم نہیں ہے، اور جو شخص کسی ارتکاب جرم کے انکشاف کرنے کے لیے ارتکاب جرم سے پہلے اپنے آپ کو استغاثہ کا ایجنٹ بنا لے، مثلا جیسے ایک مخبر ہوتا ہے، تو وہ قطعی صورت شریک جرم نہیں ہوتا ہے، اور بلکہ مخبر جو ہے جس کی شہادت کو تائید کی ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ اس کی شہادت کو ہر انفرادی کیس کی نوعیت کا لحاظ رکھتے ہوئے اہمیت دی جاتی ہے، لیکن جو شخص بھی مجرمانہ نیت سے کسی جرم میں شریک ہو، ارتکاب جرم کے بعد تک بھی وہ ملزم کا ساتھ دے رہا ہو، اپنے ساتھی مجرموں کا ساتھ دے رہا ہو، استغاثہ کا کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو، اس کی جب بعد میں ٹرائل ہوتا ہے تو وہ اپنے دیگر شریک جرم جو ساتھی ہیں ان کو دھوکہ دے کے وہ استغاثے کے ساتھ مل رہا ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی سکین بچانے کے لیے دوسروں کو انکریمنیٹ کر رہا ہے، تو اس کی شہادت کی تائید کی ضرورت ہو تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا یہ جو بات کرنے جا رہا ہے، کر رہا ہے، یہ بات واقعی سچی ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک گواہ جو ہے جس نے مجرمان کی اس حد تک مدد کی کہ وہ اس بات کا دھیان رکھتا رہا کہ کیا پولیس تو نہیں آ رہی ہے، وہ باہر کھڑا دھیان رکھنے کے لیے انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا، اٹ مین وہ آنت کر رہا تھا اس جرم میں ان کی، تو وہ شریک جرم کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، شریک جرم ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے۔ اور ایک گواہ جو صرف اتفاقاً کسی جرم سے واقف ہو اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے یا جو اس کا انکشاف نہ کرے تو وہ شریک جرم نہیں ہے، اور اس کی شہادت جو ہے اس کو کریبوریشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ شریک جرم نہیں ہے، اتفاقاً اس کو پتہ چلا ہے، وہ بیچارہ وہیں پہ چپ کر گیا ہے، جرم کا ارتکاب ہو چکا تھا، جب اس کو پتہ چلا ہے تو وہ شریک جرم نہیں ہے قطعی صورت، اور اس کی ڈیفینیشن میں یہ ایسا شخص جو ہے وہ نہیں آتا ہے۔ اب ایک شریک جرم کی شہادت دوسرے شریک جرم کی شہادت کی تائید کے طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی، اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ ایک شریک جرم دوسرے شریک جرم کی تائید نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بھی برابر کا مجرم ہے، برابر کا اس میں حصے دار ہے۔ اب کسی شریک جرم کی جو غیر تائید یافتہ یعنی ان کورابوریٹو جو ایویڈنس ہے اس کی بنا پر جو جرم ثابت ہو سکتا ہے، بشرطے یہ ہے کہ جج نے اپنا جوڈیشل مائنڈ جو ہے وہ استعمال کیا ہوگا، کیونکہ شریک جرم کا بیان جو ہے وہ اگر کوریبوریٹ نہیں ہے تو وہ ناقابل اعتبار ہے، اور اس کی دوسرے واقعات کے ساتھ جو ہے وہ کوریبوریشن انصاف کا تقاضا ہے اور یہ لازمی ہونی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حصہ بیان جو ہے شریک جرم اس کی تائید ہو رہی ہو۔ ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس جس سے ملزم جرم سے وابستہ معلوم ہوتا ہو شریک جرم کی تائید کے لیے کافی ہے کہ جو وہ بات کر رہا ہے اس کی تائید سرکمسٹانشل ایویڈنس سے ہو رہی ہے، یعنی وہ جو بات کر رہا ہے وہ سچی کر رہا ہے،
اور وہ کہیں نہ کہیں معاملات ویسے ہی ہیں، اور اگر ملزم کے بیان کی تائید محض سطحی شہادت سے ہوتی ہو تو شریک جرم کے بیان پر ملزم کو سزا یاب نہیں کیا جا سکتا۔ شریک جرم کے بیان کی تائید میں انڈیپینڈنٹ کوریبوریٹڈ ایویڈنس کا ہونا لازمی ہے، اور یہ انصاف کا تقاضا ہے، اور قانون جہاں تک کہتا ہے کہ شریک جرم کی شہادت معتبر گواہان کے ذریعے سے ہونی چاہیے، اور شریک جرم جو ہے وہ آرٹیکل 16 کی روح سے بطور گواہ عدالت میں پیش تو ہو سکتا ہے، اور اس کی شہادت کس حد تک قابل اعتبار ہے اس کا اندازہ لگانا ایک جج کے جوڈیشل مائنڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آرٹیکل 129(b) کی روح سے یہ عدالت پرزیوم کرتی ہے کہ شریک جرم قابل اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہ دیگر جو انڈیپینڈنٹ واقعات ہیں اس جرم کی رودات کے حوالے سے وہاں سے اس کی تائید نہ ہو رہی ہو۔ اور قانون کی وش بھی یہی ہے کہ شریک جرم جو ہے اس کی جو بیان دے رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ کوریبوریٹ ہونا چاہیے۔ اکیلی ایک شریک جرم کی شہادت کے اوپر اگر سزا دی جا رہی ہے تو اطمین انصاف کے تقاضے احسن طریقے سے پورے نہیں کیے جا سکتے، یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ اکیلی جو شہادت ہے ایک شریک جرم کی اس پر سزا عائد کرنے کے لیے ایک جج کو سخت احتیاط کی ضرورت ہے، اور محض ایک شریک جرم کے بیان کے اوپر سزا دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے جبکہ اس کے بیان کی دوسری انڈیپینڈنٹ شہادتوں سے تائید نہ ہو رہی ہو۔ اب آرٹیکل 16 جو ہے وہ ایک ایسا اسٹیچو ہے جو کہ عدالتوں کے اندر باقاعدہ طور پر ایک شریک جرم کو گواہ کے طور پہ پیش کرنے کے حوالے سے واضح کر رہا ہے کہ اس کا جو اکیلا بیان ہے وہ کافی ہے، اور آرٹیکل 129(b) کہتا ہے کہ اس کی تائید ہونا لازمی ہے، اور اس کے بیان کے اوپر ہی اگر سزا دی جا رہی ہے اور جج ایک جوڈیشل مائنڈ اپنا مائنڈ استعمال نہیں کرتا، احتیاط کا دامن نہیں پکڑتا، تو اگر اکیلے بیان پر سزا دی جا رہی ہے ایک شریک جرم کی، حالانکہ یہ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے لیکن وہ قانون اس کو کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اور اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اہم امور جو ہے جس کی وجہ سے ایک ملزم جو ہے شریک جرم کی گواہی کی بنا پر اس کو سزا یاب کیا جا رہا ہے اس کی تائید ہونا لازمی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریک جرم اس جرم کے اندر بذات خود شریک تھا یا حالات و واقعات کے مطابق اس میں حصہ لیتا رہا۔ دوسرا یہ ہے کہ جن ملزمان کو وہ نامزد کر رہا ہے وہ واقعی شریک جرم ملزم تو تھے، اور اس کی تائید جو ہے اس شریک جرم کے بیان کی ایسی شہادت سے ہونی چاہیے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مقدمے کے جو دوسرے سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے وہاں سے ہی اس کی تائید ہو، بلکہ تمام امور جو ہیں وہ واضح کر رہے ہوں کہ یہ معاملہ سامنے ہو جاتا ہے۔ مثلا ملزمان کا مقتول کے ہمراہ دیکھے گئے تھے، ملزمان کا شریک جرم کے ساتھ وقوع سے ایک دن پہلے اکٹھا دیکھے جانا جو ہے کافی تائیدی شہادتیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، اور شریک جرم جو ہے وہ ملزمان کے ساتھ اکٹھا سفر کرتا ہوا پایا گیا۔ ہمیشہ جو وعدہ معاف گواہ ہے اس کی شہادت پہلے اور تائیدی شہادت بعد میں قلم بند کی جاتی ہے۔ اگر وعدہ معاف گواہ زیر حراست ہو تو اسے فیصلے کا مقدمہ آنے تک جو ہے وہ جوڈیشل لاک اپ میں رکھنا لازمی ہے، یعنی پہلے جو وعدہ معاف گواہ ہے اس کی شہادت لے لیں، بعد میں انڈیپینڈنٹ شہادتیں سامنے آ جائیں، اور جب تک مقدمے کا ٹرائل ختم نہیں ہو جاتا اس وعدہ معاف گواہ کو
جوڈیشل لاک اپ سے نام باہر نکالا جائے تاکہ وہ باہر جا کے ٹیمپر نہ کر دے ان شہادتوں کو۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوتی ہے، ایک سیٹرل پرنسپل کے طور پہ سامنے آئی آل انڈیا رپورٹس میں 1919 کے اندر کرمنل کیسز کے اندر اس کو رپورٹ کیا گیا، پیج 626 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ چونکہ ایک شریک جرم جو ہے وہ دوسرے شریک جرم کے حوالے سے بیان دے رہا ہوتا ہے اور اپنا بوجھ بھی دوسروں کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے، اور ایک شریک جرم کی شہادت سے دوسرے شریک جرم کی شہادت جو ہے اس کی تائید نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی قیدیوں میں سے ایک قیدی کے اقرار جرم کو دوسروں کے خلاف کسی شریک جرم کی شہادت کی تائید کے لیے استعمال کیا جائے گا، بلکہ انڈیپینڈنٹلی ہر جو شریک جرم ہے اگر وہ بیان دیتا ہے تو دوسرے شریک جرم کی شہادت سے اس کو کوریبوریٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ انڈیپینڈنٹ اس جو واقعات ہیں ان سے ان کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے گا۔ یہ بات سیٹرل پرنسپل کے طور پہ لا آف ایویڈنس 1872 کی آرٹیکل 133 کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے پی ایل ڈی 1958 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 317 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ ایک شریک جرم کی جو رائے ہے اس وقت قابل ادحال ہوتی ہے جبکہ عدالت کو کسی فیصلے کے اوپر پہنچنے کے لیے اس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ دوسرے واقعات کے ساتھ کوریبوریٹ ہو رہی ہوتی ہے، خواہ وہ واقعات سرکمسٹانشل ایویڈنس ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی شخص کو کسی جرم کے ارتکاب کی نسبت علم ہو اور وہ کچھ عرصے تک خاموش ہو جائے، جب وہ جرم ہو رہا تھا اس وقت اس کو پتا تھا، یہ نہیں ہے کہ جب جرم ہو چکا ہے تب پتا چلا، نہیں، جب جرم ہو رہا ہے، کمٹ ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے لیکن وہ خاموش ہو گیا ہے، اٹ مین اس نے ان کی ابیٹمنٹ کی ہے اور وہ شریک جرم ہی ہے۔ اب ایک جو سلطانی گواہ ہے اس وقت تک ملزم ہی متصور ہوتا رہے گا جب تک کہ اس کو ڈسچارج باقاعدہ طور پر نہ کر دیا جائے، اور تائیدی شہادت کا جو میٹیریل ہے اس قدر ہونا ضروری نہیں ہے کہ محض اس کی بنا پر سزا یا بھی کی جا سکے، کنوکشن کی جائے، بلکہ جو واقعات وہ اپنے بیان میں دے رہا ہے وہ دوسرے انڈیپینڈنٹ جو ایویڈنس ہیں ان سے واضح بھی ہو رہے ہوں، ہاں وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہی کیوں نہ ہو۔ اب شریک جرم کے اندر کیا ایسی کیپیبلٹی ہے، کیا وہ ایک کمپیٹنٹ وٹنس ہے؟ شریک جرم جو ہے گواہی دینے کی وہ قابلیت رکھتا ہے اور گواہی دینے کا ایک کمپیٹنٹ وٹنس ہوگا، اور کچھ فوجداری مقدمات کے اندر کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہیں جن میں شریک جرم بطور گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وعدہ معاف گواہ کے طور پر اس کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیدی ہونے کی صورت میں اس کو شرطیہ رہائی دی گئی ہو، اس کے بعد جب اس کے خلاف ایک فوجداری مقدمہ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہو، اور جب کسی مقدمے میں اس پر فرد جرم عائد کی گئی اور اس کے مقدمے کی ہیئرنگ ہوئی اور اس سے سزا ہو گئی اور اس کے ساتھی کا علیحدہ سے مقدمہ چل رہا ہے، دین بھی وہ بطور شریک جرم جو ہے وہ گواہی کے لیے آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر جو کنسولیڈیٹڈ کیسز ہیں، ملتے جلتے وارداتیں کی گئی ہیں، کوئی ایسا ملزم اس میں جو ایسا بیان دے جس سے وہ اپنی مجرمیت تسلیم کرے اور اس کے ساتھ ہی اپنے جو ساتھی مجرم ہیں ان کو بھی مجرم ٹھہرائے، تو عدالت اقرار جرم کرنے والے کے بیان پر اس کے جو ہمراہی ملزمان ہیں، چونکہ وہ آلریڈی قانون کے شکنجے میں ہے، اب جو بات وہ کر رہا ہے اگر وہ کوریبوریٹ ہو رہی ہے تو وہ تسلیم کیا جائے گا کہ چونکہ تائید ہو رہی ہے اس وجہ سے
وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس کی بات باقاعدہ تائید یافتہ ہے. چونکہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ قانون ہمیشہ سے یہ پرزیوم کرتا ہے کہ ہر ایک جرم کے سلسلے میں مجرم سے وعدہ معافی نہیں کی جا سکتی، اور گورنمنٹ ہر مجرم کے خلاف کارروائی کرنے کی پابند نہیں. اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک خاص شخص نے کسی خاص واردات کے اندر حصہ لیا ہو اور اس کے ساتھ نہ تو وعدہ معافی کیا ہو، نہ ہی اسے ملزم گردانا گیا ہو، لہذا وہ بغیر وعدہ معافی بطور شریک جرم جو ہے وہ ایک کمپیٹنٹ وٹنس کے طور پہ عدالت میں پیش ہو سکتا ہے. اس کے بعد اس وقت تک ایک شریک جرم کی جو بیان ہے اس کو قابل ادحال تصور نہیں کیا جائے گا جب تک وہ باقاعدہ طور پر اس کے بیان کی دوسرے واقعات، انڈیپینڈنٹ واقعات سے اس کی تائید نہ ہو رہی ہو. چونکہ شریک جرم نے بھی واردات کے اندر اتنا ہی حصہ لیا ہوتا ہے، اس لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو الزام سے بچانے اور جرم کا سارا الزام دوسروں کے سر پر تھوپنے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے. تو 129 آرٹیکل کی جو السٹریشن بھی ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کے بعد شریک جرم ایک بد کردار شخص ہوتا ہے، اس نے جرم کے ارتکاب میں حصہ لیا ہوتا ہے، اس لیے یہ ٹھیک طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ جو وہ بیان دے رہا ہے کیا وہ سچائی کے ساتھ دے رہا ہے، کیا وہ سچ بول رہا ہے، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. اب شریک جرم چونکہ اپنا بیان بعض اوقات وعدہ معافی کے تحت دیتا ہے اور اسے امید ہوتی ہے کہ وہ تو سزا سے بچ جائے گا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ استغاثے کے ساتھ مل جائے اور کچھ ایسے واقعات کو وہ بیان کرنا شروع کر دے کہ جو کہ اصولی طور پر وہاں پہ سرزد نہ ہوئے ہوں، اور وہ اپنے پاس سے بھی اس میں کچھ ایسے ملاوٹ کر دی جائے اور انکریمنیٹنگ میٹیریل کو خود سے پروڈیوس کرتے ہوئے شہادتیں دی جائے اور وہ باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ سامنے آ جائے. اب آگے بات چلتی ہے کہ ایک وعدہ معاف جو گواہ ہے، اپروور جو ہے، وہ بنیادی طور پر ایک شریک جرم تو ہوتا ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ تو وعدہ معافی کا اعلان کیا گیا ہے اور مجھے ایک اپروور بنا دیا گیا ہے، تو اب وہ ہر وہ بیان جو کہ اس کے اپنے شولڈر سے تمام جرم کو نکال کے دوسروں کے شولڈر پہ شفٹ کر دے تو وہ ایسا ہی کرے گا اور ایسے بیان خود سے بھی وہ بنا کے وہ پیش کرے گا. اور اگر وعدہ معاف گواہ کے جو بیان ہیں وہ ریکوری کے ساتھ کوریبوریٹ ہو رہے ہوں، دین وہ اپروور کا جو بیان ہے وہ ایک کمپیٹنٹ وٹنس کے طور پہ وہ سلطانی گواہ تصور کیا جائے گا اور اس کی گواہی جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہوگی اور وہ سزا یابی کے اوپر اگر اس پیش کی جاتی ہے تو وہ سزا یابی کنوکشن جو ہے وہ بہت حد تک وہ تصور کیا جائے گا کہ وہ ٹھیک ہوگی. اب جب بھی ایک وعدہ معاف گواہ بیان دیتا ہے تو اس میں یہ بیان میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس شریک جرم کے طور پر اس کا اپنا رول کیا تھا اور اس کے ساتھ جو شریک جرم لوگ تھے ان کا رول کیا تھا، کس طرح سے انہوں نے مختلف معاملات میں اس جرم کے ارتکاب میں حصہ لیا تھا، اور وہ اپنا رول اپنے رول کے ساتھ ساتھ اس کو پریسکرائب کرے گا اپنے بیان کے اندر. یہ لازمی ہے اور یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ آرٹیکل 133 سیکشن 133 لا آف ایویڈنس 1872 کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے یہ بات واضح کی گئی. رپورٹ ہوئی تھی PLD 1960 لاہور ہائی کورٹ پیج 221 کے اندر. اب ایک وعدہ معاف گواہ کے بیان سے پہلے ہی ایک مقتول کی نعش جو ہے وہ برآمد ہو چکی ہے، تو
تو یہ واقعہ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ کے بیان کی تائید نہیں کرتا۔ اگر وعدہ معاف گواہ کا بیان ایک ملزم کے سلسلے میں مختلف ہو تو دیگر ملزمان کے خلاف اس کے بیان کی درست طور پر جانچ پڑتال ہونا لازمی ہے اور دیگر واقعات کے ساتھ اس کی کوریبوریشن کا ہونا لازمی ہے۔ اور اگر ایک وعدہ معاف گواہ عدالت میں اپنے بیانات ٹھیک طور پر دے تو وہ آرٹیکل 16 کی روح سے اپنی جو شرائط معافی ہے ان کو پورا کر دیتا ہے، چونکہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر وہ اپنے بیان سے منحرف ہو جائے تو جو پبلک پراسیکیوٹر کے سرٹیفکیٹ پر اس کے خلاف اصل جرم کے اندر کارروائی ہو سکتی ہے، اور اسی صورت میں بھی ایک وعدہ معاف گواہ کی جو شہادت ہے وہ قابل ادحال ہوگی، ایڈمیسیبل ہوگی، اور اس کی بنا پر کنوکشن بھی ہو سکے گی، خواہ وہ بندہ خود انحراف کر گیا اور وہ خود اس کی شہادت جو ہے اس کے اپنے گلے پڑ گئی ہے، اور وہ اس کو بھی اس میں انکریمینیٹنگ مٹیریل اس کے خلاف وہ آلریڈی موجود ہے، وہ بیان بھی دے چکا ہے لیکن انحراف کر گیا ہے، تو اس کو بھی سزا یاب کیا جا سکتا ہے۔ اب وعدہ معاف گواہ کے اوپر بھی ان باتوں کا اطلاق ہوتا ہے جو شریک جرم کے بارے میں قانون ہمیں واضح کرتا ہے۔ اب اسلامی قانون شہادت جو ہے وہ حدود کیسز کے اندر سلطانی گواہ کے تصور سے ناآشنا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا گواہ نہ ملے اور کسی جرم کے ملزمان میں سے کوئی ملزم جو ہے وہ توبہ کر کے صحیح حالات جرم کا انکشاف کرنے پر تیار ہو جائے تو نظریہ ضرورت کے تحت ایسے شریک جرم کی جو شہادت ہے وہ اسلامی قانون شہادت کے اندر ایک ایڈمیسیبل شہادت کے طور پہ سامنے لائی جا سکتی ہے، اور اگر اس کی شہادت کی دوسری انڈیپینڈنٹ ایویڈنسز کے ساتھ کوریبوریشن ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کنوکشن بھی کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔